किसी ने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा था हुजूर क्या हाल है, बड़ा कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया यार हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं और जुबान अभी भी नाशुक्री पे लगी हुई है। दांत टूट गए हैं हजरत जी, खा खा के टूटे हैं, ऐसे तो नहीं टूटे कोई है। लेकिन क्या है हजरत जी, जिससे पूछ लो वही रोएगा हजरत जी, मेरे कल तो है ही कख जी, मेरे कल तो मैं तो उजड़ ही गया। वो ना भाई खुदा का ना इस तरह बोल, तू किस तरह कहता है तेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ खराबी ये हो गई कि हजरत हमने अपनी सोबतें गंदी कर ली। अच्छे लोगों के पास बैठो। वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, कोई बंदा था तो उसे भी यही आदत थी, लेकिन सोबत अच्छी थी। किसी पाक के पास बैठा करता है, जब भी जाना ना जाके यही कहना जनाब अल्लाह ने तो बड़ा ही मेरे नाल जुल्म किया है, वो की होया मैनू दिता ही कख नहीं। अच्छा दूसरी बार तीसरी, एक दिन बाबा जी भी तैयार बैठे हुए थे, जब वो आके बैठा ना उसने फिर यही गर्दान अलापना शुरू की, जी मैनू तो रब ने दिता ही कख नहीं। आपने छुरी रखी उसके पास और जेब से 20,000 निकाल के ना सामने रखा, फरमाया ये 20,000 ले और एक आंख निकाल के दे दे। और नहीं हुजूर इस तरह से नहीं होता है। आपने 20,000 और रखे, फरमाया चल दूजा भी 20 है, 40 होया दूजी कट देना। नहीं हुजूर इस तरह से नहीं होता। आपने 40,000 और निकाल के रखा, आपने फरमाया चल फिर इस तरह कर जुबान काट के दे दे 40,000 में। 2 आंखें और जुबान 80,000 लग गया। कहना नहीं हजरत इस तरह नहीं होता है, इतनी ना है गल है तो बहुत घाटे का सौदा है। आपने फरमाया बेहया फिर तू क्यों रोता है, वो 2 आंखें और जुबान ही 80,000 की होगी, फिर तू कहता अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं तुझे है। गौर तो करो यार, जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। हाँ हजरत वो आपको जवाब तो नहीं दे सकेगा, जुबान ही नहीं उसके पास, लेकिन उसकी आंखों में आने वाली नमी तुम्हें बता देगी कि मेरा भी दिल बोलने को चाहता है। जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है, तो भाई आंखें ना होने से कैसा लगता है हजरत है, उसकी आंखों में आने वाले आंसू फिर तुम्हें बताएंगे कि आंखें कितनी बड़ी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है हजरत यहाँ हर बैठा बंदा जुबान वाला भी है, आंखों वाला भी है, हाथों वाला भी है, पैरों वाला भी है। भाई शुक्र की आदत डालो यार, रोने से कुछ भी नहीं होगा हजरत, बल्कि जितना रोते जाओगे उतना पस्ती में गिरते जाओगे, उतना ही गिरते जाओगे। हाँ ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, और तू शुक्र कर असी तेरा और वधा देंगे। हाँ शुक्र की आदत डालो। जो नहीं है उस पर क्यों रो रहे हो, क्यों अल्लाह का गिला कर रहे हो, क्यों अल्लाह का शिकवा कर रहे हो। हाँ भाई जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर इंशाल्लाह जो नहीं है शुक्र की तुफैल अल्लाह तुम्हें वो भी इनायत कर देगा। हाँ ये रोने वाला मामला नहीं। ठीक कुर्बान जाऊँ अपने बुजुर्गों को पढ़ो, उन्होंने जिंदगियाँ कितनी कितनी मुशक्कत में गुजारी। हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चलो मैं नीचे की बात ही नहीं करता, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर के फ़क्र का आलम था, और ये फ़क्र इस्तरारी नहीं था, ये इख्तियारी फ़क्र था हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब फरमाती 3-3 चांद गुजर जाया करते, मैं 3-3 माह गुजर जाया करते थे, काशाना नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शुक्र का ये आलम था कि आप इस कदर रात को अल्लाह के हुजूर में क़याम फरमाते कि आपकी जो मुबारक पिंडली हैं उसमें वरम आ जाया करता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती मैं रो पड़ती थी, अल्लाह के रसूल आप तो मासूम हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जवाबन इरशाद फरमाते आयशा क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ। शुक्र की आदत डालो यार, अल्लाह का हम पे बड़ा कर्म है भाई। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कर्म तो यही है कि उसने इंसान बना दिया। भाई गधा बना देता तो क्या बिगाड़ लेना था। जाओ जाकर गधे से पूछो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र की आदत डालो, शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह। मामा इस तरह के रोज़ नहीं जमदियाँ हज़रत, घर घर जमन चिड़ियाँ ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिना दा नां हज़रत है। फरीद को माएँ रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत हैं, वो कभी कभी आया करते हैं ऐसे शहबाज कभी कभी। वो इकबाल ने भी कहा क्योंकि हज़रत जी रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। अल्फाज बदल जाएंगे, को फ़ारसी में बोलेगा, को पंजाबी में बोलेगा, को उर्दू में बोलेगा, को अरबी में बोलेगा, लेकिन बात सब की एक ही होगी है। यही बात जो मियाँ साहब ने कही वो बात इकबाल ने भी उर्दू में कह दी। वो आप फरमाते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है। फरीद कभी कभी आया करते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग थे हज़रत। बाबा साहब फरमाते हैं कि हुक्म शेख था और मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए जो है ना मैं मुजाहदे कर रहा था, मैं मुशक्क़तें उठा रहा था, मैं मिन्नतें कर रहा था।
اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرمایا کرتے تھے نا، ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی، جنہاں دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے، جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈ ہی کچی سی، پکی ٹونڈ والے نو ضرور مقصود ملیا حضرت۔ تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی، حضور بلے شاہ فرماتے بھی، آپ فرماتے ہیں سیوڑنی میں دیوڑنی ودائی میں ساجن پائے ہونی ہیں، جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا بھی ہے، ان کو دلربا ملا بھی۔ تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا میں مجاہدے کر رہا تھا، بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی بابا صاحب فرماتے میری، فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو مجھے نا پیاس لگ گیا۔ تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی، ان لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی۔ اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، وہی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا، جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے، جدوں آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے، او بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے؟ گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا، اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی اینے تے پائی ہے؟ یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا۔ اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے پہ، انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی، ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا، یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے، یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے، بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے، میں نہیں پانی کوئی، بس صبر کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا، کمزوری ہو گئی، نقاہت غالب آ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ہوں پینا ہی پینا ہے، وہ رنگ ہے اس میں، وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی۔ آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایویں رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لے آیا ہے نا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا۔ آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قربان جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا۔ کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن، ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں۔ آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی کیا آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، او جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ نسبت کی بہاریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی۔ فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا۔ کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے۔ لیکن قربان جاؤں فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں،
کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، او فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ نے. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوندا ہے حضرت، ہے جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے، تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا. اب فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین کھو تے آیا، پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تے پانی اتے آ گیا، ان پانی اتے سی فرید پین لی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی آئے آئے. تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا، جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے، وہ ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا، جاؤں گا چرخی ہوگی رسی ہوگا ڈول ہوگا، کھینچوں گا پانی نکالوں گا پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا نہ ڈول پہ تھا نہ چرخی پہ تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں حضرت، کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل نہیں آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے، اندر آیا کوئی نہیں، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی ہیں، اے میرے اللہ ولو آئے نہیں. اوہ حضرت آج بھی آ سکتا ہے، کوئی آ گئے ہو تو صحیح نہ بندہ، کوئی یقین والا تو حضرت ہے. آج سارا کچھ ہے حضرت لیکن نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرو، پھر دیکھو حضرت جی ہر جگہ ہی وہ میں سائیں جی کی صاحب کو سنی گا. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا. تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا. وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا، السلام علیکم جی. ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ او بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جے، کام بھی نہیں چلتا کوئی بھی، میں دوجے شہر چلا تو بات دعا کری میرے لیے. فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چل ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی ہے. راز کی بات بتانی تھی نا. وہ اگے سرد کردا ہے حضور تسی دسیا ہے جتھے جاؤ اودیاں ہی بادشاہیاں نے، اے تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلنا ہے او دے رب نو ساڈا سلام آکھی جی، اوتھے بھی وہی رب نہیں. آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے اوتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی ہوئے اوتھے ہی ہوئے رب ہے تے پھر اوتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا، پھر اوتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا، وہ چلے انہوں منا لو، پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے حضرت. تے جی حضرت انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مرضی ٹر جو پینے تک ہی جی حضرت انہوں مناؤ. حضرت یہ کرونا ورونا ٹھیک ہے وائرس ہے حضرت، لیکن حضرت جی دیکھو نا حضرت جی کیسا فکر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فکرے کی کہ بندہ کیا کرے. میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا فکرہ کیا ہے. اے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. وہ سنگیو وہ جڑا لبدا ہی نہیں ہے وہ دینا لڑیے کی یار، وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا لڑوں میں حضرت. ہاں اس کو بدلو حضرت جی. ہاں کیا ہے، ڈرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے. ہاں حضرت اپنے رب نو منانا ہے. ہاں یہ وقت توبہ کا وقت ہے حضرت، یہ وقت اپنے رب کو پکارنے کا وقت ہے. ہاں باقی اسی تے بے بس لوگ ہیں حضرت کی اختیار جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا حضرت، جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت اس سے کیا لڑیں حضرت جی، اس سے کیا لڑیں حضرت. ہاں اس لیے لڑن والی گال چھڑ دیو بھائی، لف جاؤ حضرت جی. ڈرن والی گال کرو کوئی میاں اپنے رب کو ڈرن والی گال کرو. ہاں اپنا محاسبہ کریں حضرت.
اپنے رب کو راضی کریں، پھر انشاءاللہ دیکھو پھر ستہ ہی کہہ رہے ہیں پھر نہیں انشاءاللہ کمی ہے، معافی مانگ کے تو دیکھو۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے، اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے، توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، ہر آنکھ یہاں محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی، بہت بڑے ولی ہوئے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرماؤ۔ بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے، یہ ایسے مقربین میں سے تھے، لیکن کیا تھا، اللہ کا کوئی راز ظاہر ہونا تھا۔ آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لوگ سادے تھے پہلے، لیکن کیا تھا، تھے یقین والے حضرت۔ ان اسی پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں حضرت، بس نکتہ چینی حضرت، بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے، لیکن تھے بڑے ماننے والے، تھے بڑے یقین والے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے گھر میں، جس کے مالک کے گھر میں نا رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا، تھا وہ غلام، تھا وہ نوکر، لیکن یقین والا تھا۔ وہ آکے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو دے کہ تو دیکھ، یقین والا تھا۔ اس نے 4 دینار فقیر کو دیے، فقیر چلا گیا، عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے۔ آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو تو ہی بتا کیا دعا کروں؟ عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں، جس کا میں غلام ہوں نا میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے، دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے۔ باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کہی حضرت۔ ہاں وہ بہت بڑے لوگ ہیں حضرت، وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما۔ دوجی دعا حضور جڑے 4 دینار دیتے نے نا میرے نہیں، مالک دے، لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتھوں دیاں گا، دعا فرماؤ اللہ میں نو 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں آپ ہی بھی رکھاں تے مالک نو واپس کر دے۔ دعا کی تھی اللہ نو 10 گنا عطا کر۔ تیجی دعا عرض کی تھی بڑے خیر خواہ لوگ سن، ہن اسی خیر خواہ نہیں رہے، اسی کسی نو غلط حالت چ دیکھیے نا، غلط راہ چ ویکھیے چنگا ہے، لیکن وہ چلیا اے جو آن ڈے ہیں چنگا ہویا ہے تے یہی کہہ دے یا اللہ نو دے دے کر دعا، اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے، وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے، وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کریا کرو ایک دوسرے یا اللہ جے مینوں مسجد چ آن دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے، جے یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے مالکا، یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینو بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے مالکا۔ دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے حضرت، بڑے خیر خواہ لوگ سن۔ عرض کی تھی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے، بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے، انہوں کئی بار موڑے ہے، احادیث سنائیاں نے، قرآن سنایا ہے، لیکن نہیں زور باز آندا ہے۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک نو۔ ولیاں دی شان کی کہنی ہے، بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ دعا تھی۔ اچھا چوتھی دعا عرض کردہ حضور چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی، اللہ آپ کی بھی، اللہ میرے مالک کی بھی، وہ جتنے حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دو۔ دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی میری بھی اے دے مالک دی بھی، اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دیا۔ وہ گھر چلا گیا۔ اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی، سارے انتظار کر کے جا چکے تھے۔ اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا، مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا۔ اس نے آگے سے حضرت منصور بن عمار کا نام لیا، حضور منو ماری ہونا، میں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی دی مجلس واعظ چ بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت۔ جب اس نے حضرت منصور بن عمار کا نام سنا نا تو تھم گیا، غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے، جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ، مہمان چلے گئے، میری بھی بے عزتی ہوئی، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟
اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بھی نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا. حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں. اب مالک کہتا کیا دعا کروائی ہے, کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے, میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے, میں آپ کا غلام ہوں, میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات عطا کر دے. مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے, ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے, تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے. خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے. اچھا تیسری دعا, حضور تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے, بہت اچھے ہیں آپ, بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے, ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے. جب بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے, نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے, نہ اسے اپنے کا پتہ ہے, نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے, یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے. تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے. تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی تو جا آج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی, اللہ تاڑی بھی, اللہ میرے مالک دی بھی, اور جنہیں مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا, وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا, اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ رب کا اختیار ہے, چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے, چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ میرا اختیار نہیں ہے. تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے, آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ بندے وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں, تو نے اسے آزاد بھی کر دیا, تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا, تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں, تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے, اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. جا تیرے غلام کو بھی بخشا, جا تجھے بھی بخشا, جا منصور بھی نمار کو بھی بخش دیا, جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا.